अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्रुन कुल्लुहु आजबुन। ये ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। साथियों, इसमें आपको कुछ गौर करना है वो अल्फाज मानी पर और दूसरा एराब पर, ठीक है, इस सबक में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्रुन कुल्लुहु अजबुन, उसका तमाम मामला अजीबो गरीब है। ये कुल्लुन जो है ताकीद है अम्रुन की, ठीक है। उसका तमाम मामला अजीबो गरीब है। वो अम्रु सय्यिदिना ईसा कुल्लुहु अजबुन, और हमारे सरदार ईसा अलैहिस्सलाम का तमाम मामला अजीबो गरीब है। ये अम्र जो मुज़ाफ है इसी की सिफत कुल्लुहु है, और अजबुन जो है ये खबर है। ये पूरे जुमला मुब्तदा बन जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल्लुहु, अम्रु से लेकर कुल्लुहु तक पूरा जुमला सिफत मुरक्कब इजाफी होकर के मुब्तदा और अजबुन खबर। हमारे सरदार ईसा अलैहिस्सलाम का तमाम मामला अजीबो गरीब है। वक़द कानत विलादतुहु फ़ी असरिन, उसकी विलादत, उसकी पैदाइश एक ऐसे ज़माने में हुई, बलगत फ़ीहि यूनानु औ जहा फ़िल उलूमिल अक़लिय्यति वर्रियाज़िय्यति। यूनान आप जानते हैं एक मुल्क है जिसको अब रूम कहा जाता है गालिबन। बलगत फ़ीहि यूनानु औजहा, औजुन के माना उरूज, और हाय की ज़मीर लौट रही है यूनान की तरफ, जिसमें मुल्क यूनान अक़ली और रियाज़ी उलूम में अपने उरूज को पहुँच चुका था। जिसमें मुल्क यूनान अक़ली और रियाज़ी उलूम में, अल उलूम की सिफत है अल अक़लिया और अल रियाज़िया। औजहा अपने उरूज को, बलगत फ़ीही में हा जो ज़मीर है वो असर की तरफ, ठीक है। जिस ज़माने में मुल्क यूनान अक़ली और रियाज़ी उलूम में अपने उरूज पर पहुँच चुका था। वकानत लित्तिब्बि दौलतुन सौलतुन, तिब यानी डॉक्टरी का एक दौरा था, डॉक्टरी की एक हुकूमत थी। दौलतुन व सौलतुन के माना असरो नफूज, दौलतुन जमा दुअल, ये हुकूमत सब जानते हैं, और सौलतुन असरो नफूज यानी दौरा। तिब का यानी डॉक्टरी का एक असरो रसूख था, या ये कि तिब और डॉक्टरी का एक दौरा था। खुज़ूउल यहूदी लिल अस्बाब ज़ाहिरती, यहूद का ज़ाहिरी असबाब के सामने झुकना, यहूद का ज़ाहिरी असबाब के सामने झुकना। वख़ज़अल यहूदु, और यहूद झुक गए, किसके सामने झुके, कहाँ झुके, ये आगे बताएंगे। लेकिन अब ये जुमला मुतरदा ला करके उसकी सिफत बयान कर रहे हैं यहूद की। वहुम उम्मतुन कसुर फ़ीहल अंबिया, और ये एक ऐसी उम्मत थी जिसमें बहुत सारे अंबिया किराम हुए। फ़ीहा में हाज़िर उम्मत की तरफ, जिसमें बहुत सारे अंबिया किराम हुए। और वो यहूद झुक गए किसके सामने, लिल उलूम साइदती फ़ी असरिहिम। फ़ाइल फिलाइया अभी मुताल्लिक़ात हैं, लिल उलूम साइदती फ़ी असरिहिम। साद यसुदु सियादतन व सुदूदन के माना गालिब होना, अपने ज़माने में गालिब उलूम के सामने यहूद झुक गए। वश्तहर फ़ीहिम इनकार रूह, और उसमें रूह का इनकार मशहूर हो गया। वमा यत्तसिल बिहा, और उस चीज़ का भी इनकार मशहूर हो गया जो उससे मुत्तसिल थे, जो उससे मिलते जुलते थे। वअतादू अन युफस्सिरू कुल्ल मा यरौनहु तफसीरन मादियन। देखिए, अन युफस्सिरू का ये तफसीरन मादियन ताकीद है, ठीक है। ये तफसीरन फ़िल मुतलक है, और मादियन फिर इसी के ताकीद, यानी ताकीद दर ताकीद। वअतादू,
اور وہ لوگ تجاوز کر گئے یعنی حد سے گزر گئے ہر اس چیز کی مادی تفسیر بیان کرنے میں، ایفسروا، وہ مادی تفسیر بیان کرنے میں، کل ہر اس چیز کی ما یرونہ جس کو وہ دیکھتے تھے، یعنی ہر چیز کی تفسیر اور مادی تفسیر بیان کرنے میں وہ حد کو تجاوز کر چکے تھے، ہر اس چیز کی ما یرونہ جس کو وہ دیکھتے تھے۔ فلا وجود لشیء عنده، اور ان کے نزدیک کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، ولا امکان لحادث، اور نہ کسی حادثے کا کوئی امکان ہوتا تھا، الا بالسبب والعلت، مگر سبب اور علت کے ذریعے، یعنی سبب اور علت کے بغیر کسی امر، کسی حکم اور کسی چیز کا وجود وہاں ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں وہ سبب اور علت تلاش کرتے تھے۔ فَكَانَتِ الْمُعْجِزَاتُ الَّتِي أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا، وہ معجزات جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہے کسی بھی معجزات کی طرف جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سردار عیسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا، ٹھیک ہے، المعجزات کی صفت ہے التی اکرم اللہ بها سیدنا، علاجا للعقل المادی الضیق، اب وہ معجزات کیا ہوئے؟ تو فکانت المعجزات، تو اب جملہ دیکھیے، فکانت المعجزات، وہ معجزات تھے، اب یہاں پہ آ جائیں گے معجزات کے بعد علاج، وہ معجزات عقل المادی، مادی عقل، تنگ مادی عقل کے علاج کے لیے وہ معجزات تھے، ٹھیک ہے، علاج للعقل المادی الضیق، اور وہ معجزات تنگ مادی عقل کے علاج کے لیے تھے، وحاجت العصر ونداء الزمانی، اور وہ معجزات زمانے کی ضرورت اور زمانے کی صدا تھے۔ وَأَمْعَنَ الْيَهُودُ فِي الْوُقُوفِ عِنْدَ الظَّاهِرِ، امعن یمعن، امعانا کے معنی غور سے سوچنا، اور یہود ظاہر کو لینے میں غور و خوض کرتے تھے، وَالتَّمَسُّكِ بِالْقُشُورِ دُونَ اللُّبَابِ، قشر جمع قشور چھلکا، اور لباب کے معنی مغز، گودا جس کو بولتے ہیں، اور تمسک، یہ تمسکو، تمسکن کے معنی چمٹنا، لینا، پکڑنا۔ اب دیکھیں معنی، وَأَمْعَنَ الْيَهُودُ، یہود غور و فکر کرتے تھے، بہت تدبر تفکر کرتے تھے، فی الوقوف عند الظاہر، ظاہر کو لینے میں، والتمسک بالقشور دون اللباب، گودے کے بغیر چھلکے کو پکڑنے میں وہ لوگ بہت غور و خوض کرتے تھے، والتشبث بالمظاہر دون الحقیقت، دیکھیے پھر تشبث یتبشس، تشبثاً کے معنی واسطہ ہونا، چمٹنا، وابستہ ہونا، چمٹنا، اور وہ حقیقت کے بغیر مظاہر سے چمٹ جانے میں غور و خوض سے کام لیتے تھے۔ اب یہ تشبث جو مجرور ہے، تشبث کا عطف ہو رہا ہے الوقوف پر، ٹھیک ہے، اصل جملہ ہے فی التشبث، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ حقیقت کے بغیر مظاہر کو، یعنی ظاہری چیز کو چمٹنے میں یا پکڑنے میں یا اس سے وابستہ ہونے میں غور و خوض سے کام لیتے تھے، یعنی بہت زیادہ سوچتے تھے۔ وَغَلَوْا فِي تَقْدِيسِ الْعُنصُرِ وَالدَّمِ، عنصر جمع عناصر، اصل مادہ، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ اصل مادے اور خون کی تقدیس میں غلو کر چکے تھے۔ وَفِي حُبِّ الْمَالِ وَالْمَادَّةِ، اور وہ لوگ غلو کر چکے تھے مال اور مادی محبت میں، وہ لوگ غلو کر چکے تھے، ٹھیک ہے، جو مال ہے وہی مادہ ہے، ایک ہی معنی ہے، مال اور دولت کی محبت میں وہ لوگ غلو کر چکے تھے۔ وَانْهَمَكُوا فِي الْحَيَاةِ انْهِمَاكًا زَائِدًا، یہ تاکید ہے انہمک فعل کا، اور وہ لوگ زندگی میں بہت ہی انہماکی کے ساتھ ڈوب چکے تھے۔ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل سخت ہو گئے تھے، قسا یقسو قساوت، ان کے معنی سخت ہونا، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ وَجَفَّتْ طَبَائِعُهُمْ، جفا یجف جففاً کے معنی خشک ہونا۔
وجفت طبائعهم، اور ان کی طبیعتیں خشک ہو گئی تھی. فلا یرقون للضعیف، اور وہ لوگ کمزور کے لیے نرمی نہیں برتتے تھے. رقہ یریقو، رقت کے معنی نرم ہونا، وہ لوگ کمزور کے سامنے نرمی سے کام نہیں لیتے تھے. ولا یعطفون الفقیر، اور نہ ہی محتاجوں پر وہ نرمی کرتے تھے. ویعاملون، اور معاملہ کرتے تھے. اب کیسا معاملہ کرتے تھے وہ آگے ہے. اب من لا یجری فی عروقہ دم الاسرائیلی، ابھی اس کی صفت بیان کر رہے ہیں. اور وہ معاملہ کرتے تھے کون، جو معاملہ کرتے تھے اب ان کی صفت ہے وہ کیسے تھے. وہ معاملہ کرتے تھے من لا یجری فی عروقہ الدم الاسرائیلی، الدم الاسرائیلی فاعل ہے یجری کا، جن کی رگوں میں، فی عروقہ جن کی رگوں میں اسرائیلی خون نہیں دوڑتا تھا، تو وہ مانتے تھے معاملۃ الحیوانات والکلاب او الجمادات، وہ حیوانوں، کتوں یا جمادات کے جیسے معاملہ کرتے تھے. التی لا روح فیہا، جس میں کوئی روح نہیں. وَيَخْضَعُونَ لِلْأَغْنِيَاءِ الْأَغْنِيَاءِ، اور وہ لوگ مالدار طاقتور کے سامنے جھک جاتے تھے. وَيَتَجَبَّرُونَ عَلَى الصِّغَارِ الْفُقَرَاءِ، تجبر کے معنی ظالم و سرکش ہونا. اور وہ فقراء مسکینوں کے سامنے، علی الصغار الفقراء یعنی غریب مسکین بیچاروں کے سامنے وہ سرکش اور ظالم ہو جایا کرتے تھے. وَيَقْسُونَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ، اور قدرت کے وقت یعنی طاقت کے وقت وہ سخت ہو جاتے تھے. وَيَلِنُونَ عِنْدَ الْعِجْزِ، وَيَلِنُونَ عِنْدَ الْعِجْزِ، اور عاجزی کے وقت یعنی جب ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی تو وہ نرم پڑ جاتے تھے. قد ولدت فیہم حیات الذل والعبودیت، اس میں ذلت اور غلامی کی زندگی پیدا ہو گئی، اس میں ذلت اور غلامی کی زندگی نے جنم لے لیا. التی عاشوہا، جس کو وہ گزار رہے تھے. فی الحکم الرومانی کی، رومانی حکومت میں، رومانی پیریڈ میں جس کو وہ گزار رہے تھے. الذی دام مدتا طویلتا فی سوریہ و فلسطین، اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جس کو رومانی حکومت میں گزار رہے تھے، اب رومانی حکومت کی پھر وہ صفت بیان کر رہے ہیں، یعنی اس کی خصوصیت بیان کر رہے ہیں، جو کہ ایک لمبی مدت تک سوریہ یعنی شام اور فلسطین میں رہی. یعنی رومی حکومت ایک لمبی مدت تک شام اور فلسطین میں رہی. اس میں کون سی زندگی بسر کر رہے تھے؟ غلامی کی. النفاق والخنوع، نفاق اور خنوع کا، خنع یخنع، خنوع کی معنی بے وفائی کرنا، وہ نفاق اور بے وفائی. والتحیل والدہاء، تحیل کے معنی حیلہ سازی اور دہن کے معنی مکر و فریب. یہی مفعول ہے عاشو کا، ٹھیک ہے، عاشو کا یہ مفعول ہے. النفاق والخنوع والتحیل والدہاء، اور عاشو میں جو ضمیر ہے وہ ہم کی ضمیر جو لوٹ رہی یہود کی طرف، ٹھیک ہے. جو رومی حکومت میں زندگی بسر کر رہے تھے، کون سی؟ النفاق والخنوع، نفاق اور بے وفائی و نافرمانی. التحیل حیلہ سازی، والدہاء اور مکر و فریب کی زندگی بسر کر رہے تھے. واللجوء الى المؤامرة والسریۃ، مؤامرۃ کے معنی سازش اور سریۃ کے معنی رازداری. سازش اور رازداری کے پناہ لیتے ہوئے جو رومی حکومت میں، رومی پیریڈ میں زندگی بسر کر رہے تھے. النفاق والخنوع، نفاق نافرمانی اور بے وفائی. التحیل حیلہ سازی، والدہاء مکر و فریب. واللجوء الى المؤامرات والسریۃ، سازش اور رازداری کی پناہ لیتے ہوئے. یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سازش اور رازداری کی پناہ کی زندگی بسر کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ غور کر لیجئے گا اس میں فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے، مفعول کہاں ہے، متعلق کہاں ہے، اب کس کا ترجمہ کس جگہ ہو رہا ہے. میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا دیا ہے. آپ صرف ایک مرتبہ غور کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہر چیز کو سمجھ جائیں گے اور تمام چیزیں آپ کے ذہن میں منعکس ہو جائیں گی.
ٹھیک ہے، پھر اجازت دیجیے، السلام علیکم۔